So today's chapter is about human resource management. सेम स्टीफन की रॉबिन की बुक है। आप लोगों के मैंने ये पहले भी कहा है कि ये बुक ज़रूर आपने बाय करनी है। और लर्निंग आउटकम्स जो हैं, वाई ह्यूमन रिसोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने अपना काम लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो किसी न किसी सूरत में आपको ह्यूमन्स रिक्वायर्ड होते हैं ये उनसे काम लेने के लिए। प्लस और वजूहत की थी HRM प्रोसेस क्या चीज़ है, ये आज हम लोगों के इसके लर्निंग आउटकम्स हैं। एंड एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स कैन बी ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। अब ह्यूमन रिसोर्स आपके पास स्किल्ड होगा। स्किल्ड मतलब कि ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जिसको वो पता है जो आप काम लेना चाह रहे हैं, जिस किस्म का आप काम लेना चाह रहे हैं, अगर वो पता है, वो स्किल्ड लेबर है आपका। और वो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज तब बनाएगा जब वो आपके लिए स्पेशलाइज्ड काम कर रहा होगा। अगर एक लेबर आपके पास स्पेशलाइज्ड है और एक ऐसी लेबर है जो स्किलफुल लेबर आपके पास है, कंपटीशन में कंपेटिटर्स के पास वो नहीं है, बाकी आपकी जिस तरह से इंडस्ट्री के अंदर दूसरे लोगों के पास नहीं है, और आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स इसी वजह से हैं कि आपके पास स्किल्ड लेबर है, तो वो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बनाएगा। कंपेटिटिव एडवांटेज कि आप दूसरे लोगों से आपकी चीज़ एक बढ़िया है, आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्स बेहतरीन है। तो ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा एक तो कॉपी करना मुश्किल होता है किसी भी स्किल को, और स्किल्ड लेबर आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोज एक जैसा से फूड कंपनीज हैं, वहाँ पे अगर उनका मेन बिजनेस है तो उनका कुक होगा पीछे, जो कि उनको उनका कंपेटिटिव एडवांटेज बना रहा होगा। कंपेटिटिव एडवांटेज जैसे हम लोग होटलिंग करते हैं और इसमें हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग का किसी भी मैकडॉनल्ड KFC इधर इधर जाते हैं, वहाँ पे एक स्किलफुल लोग होते हैं और वहाँ पर कुक होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कुक होते हैं, और वो किसी ख़ास चीज़ को बड़ा अच्छा बनाना जानते हैं, और वो कंपेटिटर्स उस चीज़ को नहीं बनाते। आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज बनाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का बायस बनता है। इसी तरह द लिस्ट 8 एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर स्टाफिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेनिंग हाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। 8 एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो कि स्टाफिंग मतलब कि स्टाफ से रिलेटेड है, और इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेनिंग हाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस दी environmental factors that most directly affect the HRM processes. environmental factors क्या क्या हैं और जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस को। और प्रोसेस असल में हम लोग पहले देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के से ये स्टार्ट होता है, और रिक्रूटमेंट और डी रिक्रूटमेंट उसमें होती है, सिलेक्शन होती है, ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है। देन जॉब एनालिसिस क्या है, कंट्रास्ट जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये हमारा एक लर्निंग आउटकम है। Then discuss the major sources of potential job candidates, and then describe the different selection devices and which work best for different jobs. Tell what a realistic job preview is and why it's important, and explain how the orientation is so important. Orientation होती है overall orientation and orientation related to your work, ये दोनों ही orientations हैं. Explain why orientations is so important and describe the different types of training and how their training can be provided. Different types of training क्या हैं और वो कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, की जाती है इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा जी, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, एक पूरे साल में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जाता है, किन बेसिस के ऊपर, क्योंकि उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी जिस तरह की उसको दी हुई होगी, वही उसके क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि आपकी जॉब है, जो जॉब होती है उससे रिलेटेड ही उसका यानी उसी के ऊपर उसकी इवैल्यूएशन होती है। ये नहीं कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट चीज़ है और आपकी इवैल्यूएशन किसी और तरह से हो रही है, किसी और ग्राउंड्स के ऊपर हो रही है। देन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि एम्प्लॉय की सैलरी को सेट करते हैं और उनके बेनिफिट्स को। देन डिस्क्राइब स्किल बेस्ड एंड वेरिएबल पे सिस्टम्स। स्किल बेस्ड पे सिस्टम, स्किलफुल एम्प्लॉय होगा, क्रिटिकल एम्प्लॉय होगा,
کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، ایک سسٹم ایک آرگنائزیشن کے لیے اس کی سیلری بھی اس حساب سے زیادہ ہوگی. اور ویریبل پے مطلب کہ جہاں پر ہمیں سیلز میں یا انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ادر دین دی پرماننٹ ویجز یا پرماننٹ سیلری، تو وہ آپ کے ویریبل پے سسٹمس میں آتی ہیں. ڈسکرائب کیریئر ڈیولپمنٹ فار ٹوڈیز امپلائیز. کیریئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں یعنی کہ کیریئر ڈیولپمنٹ آپ نے انہانس کیسے کرنا ہے، انریچمنٹ کیسے کرنی ہے اپنی جاب. تو یہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. دین کرنٹ ایشوز ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایکسپلین ہاؤ مینیجرز کین مینیج ڈاؤن سائزنگ. اینڈ یہ کرنٹ ایشوز ہیں، کرنٹ ایشوز کیوں ہیں، ڈاؤن سائزنگ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں، کیوں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ دیکھیں گے. اینڈ دین ڈسکس ہاؤ مینیجرز کین مینیج ورک فورس ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کہتے ہیں کہ جہاں پر مختلف طرح کے لوگ ود ڈفرینٹ ریلیجیس بیک گراؤنڈ، ود ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ، ود ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈس، وہاں پہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ ورک فورس ڈائیورسٹی کہتے ہیں. دین کرنٹ ایشوز کیا ہیں ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ایکسپلین وٹ سیکشل ہراسمنٹ از اینڈ وٹ مینیجرز نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ. اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو میرے خیال میں ایک ویڈیو پہلے ہی شیئر کی ہوئی ہے سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر. اس کے اوپر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور وہ بھی آپ کے کورس کا پارٹ ہے، اور اس کو میں نے ایک اوور آل ڈسکس کیا ہے فرام دی کرنٹ سینیریوز اینڈ کرنٹ سچویشنز پریویلنگ ان دی کنٹری. اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. آپ اس کو اس ویڈیو کو آپ لوگ ادھر سے دیکھ لیجیے گا. اینڈ دین ڈسکرائب ہاؤ آرگنائزیشنز آر ڈیلنگ ود ورک لائف بیلنسز. ورک لائف بیلنس کیا ہوتا ہے بھی آپ لوگوں کو شاید یہ اتنا انالائز نہیں ہوتا یا انالیسس نہیں کر سکتے کہ یہ بیلنس کیوں ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک آپ لوگ ورکنگ نہیں ہیں. جب آپ ورکنگ ہوتے ہیں تو وہاں پر بیلنس کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ورک کو اور لائف کو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے، تاکہ جیسے پڑھنے کا ٹائم اور اس کے بعد پھر فیملی کے لیے ٹائم، پلس آپ کے اپنے لیے ٹائم جس کے اندر آپ کی ایکسرسائز شامل ہے، آپ کے اپنے گرومنگ، اپنی چیزیں شامل ہیں، وہ سب چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں جو کہ لائف کا بیلنس کرتی ہیں اوور آل. دین امپورٹنس آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. سب سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ ایز اے نیسسری پارٹ آف دی آرگنائزنگ فنکشن آف مینجمنٹ. کیونکہ یہ آرگنائزنگ فنکشن کی ہم بات کریں، سیکنڈ فنکشن پلاننگ میں ہم نے پلان سے ریلیٹڈ ہم نے ایک چیپٹر کیا ہے. ہم نے ابھی اسٹریٹجک مینجمنٹ کو نہیں ڈسکس کیا. اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک پلاننگ کا پارٹ ہے، لیکن ہم لوگ ابھی ڈسکس کریں آرگنائزنگ. اس کے اندر ہم نے اوور آل آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور ڈیزائن سے ریلیٹڈ ایک چیپٹر کور کیا، اور اس میں آرگنائزنگ ہی کا یہ سیکنڈ چیپٹر ہے جس کے اندر ہیومن ریسورس کا فیکٹر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی کو ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اس کے اندر ایز اے نیسسری پارٹ آف دی آرگنائزنگ فنکشن آف دی مینجمنٹ، سلیکٹنگ، ٹریننگ اینڈ ایویلویٹنگ دی ورک فورس. یہ اس کے فرسٹ ہیں کہ سلیکٹ آپ نے کرنا ہے کہ جو امپلائی آپ نے ہائر کیا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن اور آپ کی جاب کو پرفارم کرنے کے لیے، آپ کی جاب کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے وہ پراپرلی اس کو پرفارم کر سکے، یعنی کہ جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کو، امپلائی بھی اسی طرح کا ہو. دین ٹریننگ اینڈ ایویلویٹنگ دی ورک فورس. ٹریننگ آپ نے دینی ہے، اور ایویلویٹنگ ظاہر ہے کہ جس طرح کا وہ کام کر رہا ہوگا اس کے اوپر آپ اس کی ایویلویشن کریں گے. اینڈ دین ایز این امپورٹنٹ اسٹریٹجک ٹول، یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک اسٹریٹجک ٹول کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنے کاسٹ اینڈ بینیفٹ ریلیشنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں، اور کاسٹ کتنی آپ کو امپلائی کے اوپر آپ کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے. ایک تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک امپلائی کو دیکھا جاتا ہے کہ کاسٹ فیکٹر کے حساب سے، اور آپ کو اس سے بینیفٹ کتنا ہو رہا ہے. آرگنائزیشن نے کسی بھی ایک جاب کے لیے سب نے ایک پہلے ایویلویشن کی بھی ہوتی ہے، جس کے اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جاب کی اتنی ویلیو ہے، اس کے حساب سے انہوں نے ان کی سیلری سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے. دین ایچ آر ایم ہیلپ اسٹیبلش این آرگنائزیشن سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی ایک میجر کانسیپٹ ہے. اور سسٹینیبل کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ نے کسی بھی ایک آرگنائزیشن کی
پتہ ہے کہ لانگ ٹرم بیسس کے لیے یا لانگ ٹرم ٹائم پیریڈ کے لیے ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش کی جاتی ہے، وہ ایک اینٹی ہے فار دا لائف ٹائم. یہ آپ سمجھ لیں ایک لائف نہیں بلکہ یعنی کہ آنے والی جتنی بھی لائفز ہیں ان کے لیے ایک آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے، اس کو آپریٹ کروایا جاتا ہے. کوئی بھی ایک انسٹیٹیوشن جب بنایا جاتا ہے اس کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے، اس کو سسٹینیبل، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جو بھی ایک ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ لیڈرز ہوتے ہیں یا جس نے ان کو بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس ایک آرگنائزیشن کو امپلائیز کس طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے لے کے چلتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف. یعنی کہ جیسے ہم نے نیسلے کے بارے میں، نیسلے اور پراکٹر اینڈ گیمبل، اب جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا تھا، جنہوں ان آرگنائزیشنس کو بنایا تھا، وہ خود تو اب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک تو فوت ہو چکے ہیں. ان کے آگے سے نئے لوگ آ گئے، ان کمپنی وہیں کی وہیں ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈائریکٹر یا ایک لیڈر کے فوت ہونے سے تو کمپنی بھی بند ہو جائے گی، بلکہ اس کو سسٹینیبل رہنا ہے. سسٹینیبل کیونکہ اس کے اوپر کتنے امپلائیز کا ڈپینڈ ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن پہ، تو اس کی کوئی نہ کوئی پلاننگ کی بھی ہوتی ہے. پلاننگ اس پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہے کہ اس کو سسٹینیبل بنایا جا سکے، وہ آپریشن وداؤٹ اے مینیجر بھی کر سکے، ٹھیک ہے، یا وداؤٹ اے لیڈر جس کو اس کو انوگریٹ کیا ہے، اس کے بغیر بھی چیزیں آپریٹ کر سکتی. ٹھیک ہے، تو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے کہ جو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہیلپ آرگنائزیشن سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اور اس کے بعد پھر ایڈ ویلیو ٹو دی فرم. And then high performance work practice leads to both high individual and high organizational performance. Okay, high performance work practices lead to both high individual and high organizational performance. اور پھر examples of high performance work practices میں ہیں self managed teams ہیں، decentralized decision making ہے. اب ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز یہ بھی ایک میجر کانسیپٹ ہے. ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز اس کے اندر جسم کے ہر امپلائی کی جو جابس ہیں یا اس کی جتنے بھی ہیں اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اس کے ایک آرگنائزیشن کے اندر ہوں گی، ان کو پہلے سے ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ ایک جاب ہے اور اس کے کہ اس کو ان کچھ اسٹیپس کے تھرو اس کو بریک ڈاؤن یا اس کا پروسیس کیا ہے ایک جاب کا. سپوز ہم ایک لیبر کی جاب کو انالائز کر رہے ہیں اور انالائز میں وہ کیا کرتا ہے کہ باہر سے لیبر ہے، وہ ایک کنسٹرکشن ورک سے ریلیٹڈ لیبر ہے. اب وہ جیسے ہی باہر کسی بھی ایک جگہ کے اوپر کام کر رہا ہے، کنسٹرکشن ورک کر رہا ہے، اب اس کی ایک جاب انالیسز آپ نے کرنا ہے. اب جاب انالیسز میں وہ کس طرح سے ایک سیمنٹ کو بناتا ہے، سیمنٹ اور کنکریٹ اور جو باقی کی چیزیں ہیں سینڈ کو ملا کے ایک مکسچر تیار کرتا ہے. مکسچر تیار کر کے یہ اس کی انالیسز ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک لیبر نے ایک مکسچر تیار کیا، مکسچر تیار کر کے وہ ایک جگہ پر گھر کے اندر یا کسی بھی کنسٹرکشن ایریا تھا ادھر لے کے آیا اور اس کے بعد اس نے اس کو لا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی جاب انالیسز ہے. جیسے ہی اب اس کا کام یہ ہے کہ اس نے ایک مکسچر تیار کرنا ہے اور مکسچر تیار کر کے جو جو مستری ہے یا جو اس کا ہے مینیجر اس تک اس نے پہنچانا ہے. تو یہ انالیسز ہم لوگ کبھی بات کر رہے تھے ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز کی وجہ سے کہ ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز کے اندر ہم لوگ جب جاب انالیسز کرتے ہیں تو جاب انالیسز کے اندر ایک ہم لوگ لیبر کی جاب کو انالائز کریں کہ اس کا کیا کام ہے اور اس کا انالیسز ہے کہ اور ایک وقت میں یعنی کہ پورے 8 گھنٹے میں اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوگی، کیا ریپیٹیشن ہوگی اور وہ ایک کام کو کس طرح سے ریپیٹ کرے گا اور اس کا بیسٹ وے کیا ہے اس جاب کو پرفارم کرنے کا. اس کو ہم لوگ مشین کے تھرو مکسچر تیار کر سکتے ہیں تو اور مٹیریل کو آن بورڈ یا جلدی سے جہاں پہ اویلیبل ہے اس کا تو اس کو ہم لوگ اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں اس پروسیس کو، اس چیز کو. تو یہ کیا ہے کہ ہائی پرفارمنس ورک پریکٹس
یہ اپنے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. کسی بھی ایک آرگنائزیشن ہے کہ اس کی اپنے ریسورسز کے اوپر جو کہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر اس کے پاس مشینری نہیں ہے تو وہ لیبر کے تھرو ہی یہ کام کر رہا ہوگا. لیکن اگر مشینری ہے تو وہی اس کی ہائی پرفارمنس ورک پریکٹسز کے اندر آئے گا کہ وہ مشینری کے تھرو اپنی جو ہائیسٹ پرفارمنس ہے کسی بھی ایک جاب کو لے کے وہ پرفارم کر رہا ہے. دین ڈی سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ. ایک سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ کا کانسیپٹ ہے جو کہ اتھارٹیٹیو یا ڈائریکٹیو اسٹائل کہلاتا ہے. اور اس میں جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اور وہ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن گراؤنڈ دی لائن یا یہ مکمل طور پر آپ کے ڈیسیژن کو کنوے کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. تو یہ ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ ہے. ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ. اینڈ دین ٹریننگ پروگرام. ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے ابھی بات کی ہے وہ پہلے اتھارٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے. یہ سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ ہے جہاں پر ایک لیڈر یا ایک امپلائی وہ آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور باقی سب نے اس کے حکم کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن جو ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ گراس روٹ لیول پہ آپ نے کچھ نہ کچھ اتھارٹی دے دی ہوئی ہوتی ہے, پاور دے دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے تک کی پاور ہے آپ کی کسی بھی ایک امپلائی کے پاس یا کسی بھی ایک مینیجر کے پاس کہ وہ اتنے تک کے ڈیسیژنس وہ خود لیں گے. تو یہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ کہ آپ نے گراؤنڈ دی لائن یا اپنی ہیرارکی کے نیچے تک آپ نے ڈیسیژن میکنگ کو ٹرانسفر کیا ہوا ہے اور ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ڈیلیگیشن کا ہے کہ آپ نے سپوز ایک بینک ہے, بینک کی ایک برانچ ہے. اب ہر برانچ کے پاس کتنے رائٹس ہیں کہ وہ کسی بھی ایک کسٹمر کو مکمل طور پر خود ہی سے اس کو کر سکتی ہے کہ خود ہی سے یہ کر سکتی ہے کہ کوئی بھی ایک آرگنائزیشن مینیجر کو یعنی کہ ایک جیسا سے بینکنگ آرگنائزیشن ہے وہ کتنے کریڈٹس ایک کسٹمر کو دے سکتی ہے اپنے طور پہ. سپوز ایک 1 ملین کا جو لون ہے اگر انہوں نے ایک ایشو کرنا ہے کسی بھی ایک کسٹمر کو تو وہ ایک برانچ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے, اس کے پاس ڈی سینٹرلائزڈ پاور ہے کہ 1 ملین تک کے جو لون ہے وہ برانچ لیول پہ خود سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا یا ڈیسیژن اس کا لیا جائے گا. لیکن جب 1 ملین سے اوپر کا لون چلا جاتا ہے 2 ملین 3 ملین یا اس سے زیادہ چلا جاتا ہے تو وہ ایک ریجنل لیول پہ جائے گا. ریجنل لیول جہاں پر دوسرے لوگ بھی مل کر اس لون کی دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آؤٹ کمز کتنے ہیں, پروفٹ کتنا ہوگا اور کلائنٹ کی اوور آل ریپوٹیشن کیا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. اور ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے کسی حد تک, کتنے حد تک آپ نے ڈیلیگیشن ایک کسی بھی ایک ڈیسیژن سے ریلیٹڈ آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. دین ٹریننگ پروگرامس ٹو ڈیولپ نالج اسکلز اینڈ ابیلٹیز. پھر کس قسم کے ٹریننگ پروگرامس آپ نے اصل میں اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور آپ کے کن اسٹیبلش پروسیسز اور پروسیجرس کے تھرو ایک آرگنائزیشن کو رن کیا جا رہا ہے. اینڈ فلیکسیبل جاب اسائنمنٹس جو بھی ہیں وہ کتنی فلیکسیبل ہیں. دین اوپن کمیونیکیشن اور دین پرفارمنس بیسڈ کمپنسیشن. اوپن کمیونیکیشن کا ہے اس میں کانسیپٹ کہ آپ نے کسی بھی کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ نے اوپن رہنا اور کتنی حد تک آپ نے اوپن کمیونیکیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح کی جو بات جو بھی ایک آرگنائزیشن میں پاسبل ہے اور اس کو آپ اپنی امپلائیز کے ساتھ ڈسکس کریں. تو یہ ایک اوپن کمیونیکیشن کا کانسیپٹ ہے. فلیکسیبل جاب اسائنمنٹس یہ جن کے آپ نے ڈسکرائب نہیں کیا لیکن ڈفرینٹ جاب اسائنمنٹس ہیں جس طرح سے کانٹریکٹ بیسڈ جابس ہوتی ہیں وہ تو فلیکسیبل جاب اسائنمنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور یہ لیٹسٹ کانسیپٹس میں آتا ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن کی. دین پرفارمنس بیسڈ کمپنسیشن, جس طرح کی پرفارمنس ہوگی اس کے مطابق آپ کو کمپنسیشن دی جاتی ہے. اینڈ دین جس کے اندر ACR ہوتی ہے آرگنائزیشن کی کہ ہر امپلائی کی ایک سال کے بعد ACR ڈیولپ ہوتی ہے جس میں اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اوور آل. اینڈ دین اسٹافنگ بیسڈ on person job and person organization fit. Staffing
جو ہے وہ کس کے جاب کرتی ہے، پرسن جاب، یعنی کہ پرسن جاب کے لیے فٹ ہے یا نہیں، اور پرسن آرگنائزیشن کے لیے فٹ ہے کہ نہیں، ان دونوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اچھا، جو ہم لوگ اب جو بیسک اس کا جو کرکس ہیں اس پورے چیپٹر کے، وہ ہم ہیومن ریسورس پروسیس کے تھرو، جو مین ہے آپ کے سامنے، ہیومن ریسورس پروسیس کے تھرو ہم لوگ اس کو چیز کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ہیومن ریسورس پروسیس ہے مکمل، یعنی کہ ایک ڈپارٹمنٹ لیول پہ یا ایک آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں جو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ اور اب اس کے اندر فنکشنز آف دی ایچ آر ایم پروسیس میں انشورنگ دیٹ کمپیٹنٹ امپلائیز آر آئیڈینٹیفائڈ، اور یعنی کہ اس کے مین ہم لوگ ایچ آر ایم کو بھی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہیومن ریسورس کا جو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ایک آرگنائزیشن میں، جس میں امپلائیز کو ہائر کیا جاتا ہے اور امپلائیز سے کام لیا جاتا ہے، تو ہیومن ریسورس وہاں پر اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ پروسیس جو ہے انشور دیٹ کمپیٹنٹ امپلائیز، اب اس کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں، کمپیٹنٹ امپلائیز کو ہائر کیا جائے اور ان کو ڈھونڈا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے اینڈ سلیکٹڈ، اور وہ یہ آرگنائزیشن کے لیے سلیکٹ کیا جائے، پرووائڈنگ امپلائیز ود اپ ٹو ڈیٹ نالج اینڈ اسکلز ٹو ڈو دیٹ جاب، پرووائڈنگ امپلائیز ود اپ ٹو ڈیٹ نالج، جس طرح کہ اپ ٹو ڈیٹ نالج ہو اور اینڈ اسکلس ٹو ڈو دیٹ جاب، اور ان کے پاس ان کے جو بھی جاب کے لیے آپ رکھ رہے ہیں، تو ہیومن ریسورس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے اسکلفل امپلائیز کی پہلے اسکریننگ کرے، ظاہر ڈیسیجن میکنگ ڈپینڈ کرے گا کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے یا نہیں، یا لیڈرس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے ڈیسیجن میکنگ، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے مکمل ہر چیز کے اوپر، یعنی کہ پالیسی کے اوپر، کس طرح سے پالیسیز کو روٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں، and ensuring any organizations retain competent and high performance employees who are capable of high performance، اور یہ انشور کیا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ کہ جو امپلائیز ہیں جو کمپیٹنٹ امپلائیز ہیں ان کو ریٹین کیا جائے آرگنائزیشن سے، کہیں پہ ان کو جانے نہ دیا جائے، اور وہ ہائی پرفارمنگ امپلائیز ہو آر کیپیبل آف ہائی پرفارمنس۔ اس کے بعد یہ آپ کے جو سامنے ہیومن ریسورس پروسیس سامنے آ رہا ہے، ہیومن ریسورس پلاننگ، اس کے اندر سب سے پہلے جس کے اندر ریکروٹمنٹ اور ڈی ریکروٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے۔ ریکروٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ امپلائیز کو پراپر طریقے کے ساتھ ان کو ہائر کیا جائے اور جاب فٹ ہو، جاب کے ساتھ وہ فٹ کرتے ہوں، یعنی کہ جو جس طرح کی جاب ہے اس طرح کی امپلائی کو ہائر کیا جائے۔ سپوز ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے پاس اکاؤنٹس کی ڈگری ہے، اس کو آپ آپریشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں لگائیں گے، کیونکہ اس کے پاس اکاؤنٹس کی ڈگری ہے، اس کے پاس اسکلز جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی اسکلز ہیں، تو اس کی پراپر جو آپ اس کی سلیکشن کریں گے، جو بھی اس کی پراپر پلیسمنٹ کریں گے، وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ کریں گے۔ ریکروٹمنٹ کی جائے گی، دین سلیکشن۔ ریکروٹمنٹ میں آپ کی سب سے پہلے جو اخبار کے اندر یا نیوز پیپر اور دوسری سوشل میڈیا یا کسی کی جگہ کے اوپر آپ جب ایک جاب کو دیکھتے ہو جس کے اندر انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جاب کے بارے میں، کہ جاب اصل میں ہے کیا، اس کے بارے میں ڈسکرپشن دی جاتی ہے، جاب انالیسس ہوتا ہے، اور اس جاب انالیسس کے اندر جاب ڈسکرپشن، اور ابھی ہم لوگ اس کو بھی پڑھیں گے، جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن ہوتی ہے۔ جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ جاب اصل میں کس سے ریلیٹڈ ہے، اور جاب اسپیسیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ کس طرح کی ورک فورس ریکوائرڈ ہے اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے۔ سپوز ایک انجینئر ریکوائرڈ ہے، تو آپ انجینئر کی کس کیپیبلٹیز، اس کی اسکلس کو مینشن کریں گے، جس کے اندر آپ جاب کو ڈسکرائب کر دیں گے۔ اب یہ ریکروٹمنٹ کی اس میں آتا ہے، اور کی ایکٹیویٹیز میں آتا ہے یہ چیز، اور اس کے بعد پھر سلیکشن کی ایکٹیویٹیز میں، جس کے اندر ایک جس کے اندر کیا جاتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں سلیکشن میں، سلیکشن کے بعد، اور ان کا انالیسس کیا جاتا ہے پراپر اپلیکیشن کی، اور اپلیکیشن کے اوپر ان کے جو ٹیسٹ میں کلیئر ہو رہا ہے، یا انٹرویوز کیے جاتے ہیں، اور انٹرویو کے بیس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلائی آرگنائزیشن کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے یا پراپر جاب فٹ ہے، تو اس کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ دین آئیڈینٹیفائی اینڈ سلیکٹ کمپیٹنٹ امپلائیز۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ سلیکٹ کمپیٹنٹ امپلائیز کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کمپیٹنٹ امپلائیز کو ہائر کرنا ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں۔ آئیڈینٹیفائی کرنا اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہے، تھرو ایڈورٹائزمنٹ، تھرو یوزنگ اینی ادر میڈیا،
جہاں پر آپ کی ورک فورس اویلیبل ہو سکتی ہے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور سلیکٹ کمپیٹنٹ امپلائیز اور کمپیٹنٹ امپلائیز کو ہائر کرنا۔ اس کے بعد پھر اورینٹیشن کی جو انیشیل اورینٹیشن ہے وہ دی جاتی ہے امپلائیز کو، اور اورینٹیشن ہوتی ہے اوور آل، ایک اورینٹیشن ہوتی ہے جاب سے آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ، اور ایک اورینٹیشن ہوتی ہے کہ جاب سے ریلیٹڈ آپ نے جاب کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ یہ اورینٹیشن ہوگی، اس میں آپ لوگوں کی بھی جیسے یونیورسٹی کے اندر اورینٹیشن ہوئی ہے کہ اوور آل یونیورسٹی کے ساتھ اورینٹ کروایا جاتا ہے، اور جس کورس کے اندر جس سبجیکٹ کے اندر پھر آپ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، یا جو آفر کیے جاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کی اورینٹیشن ہوتی ہے۔ اور ٹیچرز ایک اوور آل سبجیکٹ کو جب اورینٹ کرواتے ہیں کہ اس میں آپ کو اوور آل انٹروڈکشن ہو جاتا ہے کہ یہ اس اصل میں ہم لوگ اس کورس کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دین اورینٹیشن ہے کہ آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے اوور آل ایک چیز کے ساتھ۔ دین اس کے بعد ایک ٹریننگس کی جاتی ہیں امپلائیز کی اکارڈنگ ٹو دی جاب ریکوائرمنٹ۔ ٹریننگ کے اندر آپ سپوز کس طرح سے آپ نے پروسیسز کو، پروسیجرز کو اور پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ایک جاب کو پرفارم کرنا ہے، تو یہ ان کی ایک ٹریننگ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹریننگ کا پارٹ ہے جس کے اندر آن دی جاب ٹریننگ بھی ہوگی اور آف دی جاب ٹریننگ بھی ہوگی۔ وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایک آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے اوپر، کہ اگر آف دی جاب ٹریننگ مطلب کہ ایک پہلے سے آپ کہیں پہ ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کی مکمل طور پر ہر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگز کی جاتی ہیں، جو کہ ایک ماہ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ یہ آف دی جاب ٹریننگ ہے جو کہ علیحدہ سے آپ کو جاب کے اوپر نہیں ہے، بلکہ آپ کو علیحدہ سے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے بینکنگ سیکٹر کے اندر ایم ٹی اوز یا کسی بھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے اندر ایم ٹی اوز سلیکٹ کیا جاتا ہے، مینجمنٹ ٹریننگ آفیسرس، اس کے اندر ان کی 3 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس 3 ماہ کی ٹریننگ جس کو ہم جس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو جاب کے اوپر اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ایم ٹی اوز ہیں، مینجمنٹ ٹریننگ آفیسرز جو ہیں، وہ ایک وہاں پر امپلائیز کی ٹریننگ کی جاتی ہے اوور آل بھی اور جاب سے ریلیٹڈ بھی۔ تو یہ آف دی جاب ہے جہاں پر ان کو علیحدہ سے لے جا کر ان کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ورک ایریا کے اوپر لے کے آیا جاتا ہے کہ وہ اس کام کو کس طرح سے پرفارم کریں گے۔ تو یہ ٹریننگز کے پارٹ ہیں، اور ٹریننگز ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ لیڈرشپ ٹریننگ ہوتی ہیں، کچھ سافٹ ٹریننگز ہوتی ہیں، کچھ ہارڈ ٹریننگز ہوتی ہیں۔ ہارڈ ٹریننگز کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ ٹو دی پوائنٹ اور اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے فار دا جاب، اسپیسیفک جاب۔ سپوز ایک مشینری ہے، اور اس مشینری سے ریلیٹڈ ایک امپلائی کو آپ نے تیار کرنا ہے، تو اس کی ایک جو اس کو اسکلس جس طرح کی سیٹ اس کو ریکوائرڈ ہوں گی، اس سے ریلیٹڈ جو ٹریننگ ہوگی وہ آپ کی ہارڈ ٹریننگس میں آئیں گی۔ لیکن جو سافٹ ٹریننگس ہیں، سافٹ ٹریننگس کے اندر جو کہ آرگنائزیشنز وقت کے ساتھ ساتھ، یا جیسے جیسے چیزیں چلتی رہتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹریننگز کی جاتی ہیں کہ امپلائیز موٹیویٹیڈ رہیں کسی بھی ایک جگہ کے اوپر، آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں، اور آپ کے ساتھ کام کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے رہیں، اور خوشی خوشی سے اپنا کام پرفارم کریں۔ تو یہ ان کی ہے ٹریننگ کا پارٹ، اور ان کی ٹریننگز کی جاتی ہیں جس کو ہم لوگ سافٹ ٹریننگ کہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے بورڈم کریٹ نہ ہو، بور نہ ہو اپنی ایک جگہ سے، اور وہ ڈائنامک رہیں، اور اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ ایک آرگنائزیشن کو دے سکیں۔ دین پرووائڈ امپلائیز ود اپ ٹو ڈیٹ اسکلز اینڈ نالج، اور ان کو امپلائیز کو اپ ٹو ڈیٹ اسکلز اینڈ نالج جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ ان کو دیا جائے۔ دین پرفارمنس مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ پرفارمنس مینجمنٹ ایک جو امپلائیز سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے ایک تھرو آؤٹ دی ٹینیور آف 1 ایئر اور 6 منتھس، ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اور اس کی ایویلیویشن کی جاتی ہے۔ اور اس کے وہ ایک پورا کرائٹیریا ہے، اور کرائٹیریاز کے اندر اس کے اندر کافی سارے کرائٹیریاز ہیں، جس طرح سے MBO ہم نے پڑھا تھا، مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو، ایک بڑا فیمس کرائٹیریا ہے پرفارمنس مینجمنٹ کا۔ اس کے بعد 360 ڈگری فیڈ بیک ہے۔ 360 میں ہر امپلائی کی جو پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے، اس کو آپ کا انالائز کیا جاتا ہے، اس کے ٹاپ مینجمنٹ اس کو، یا اس کے جو امیجیٹ باس ہیں اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کے پیئرز
اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے جونیئرز اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. یہ 360 ڈگری فیڈ بیک ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ اوور آل امپلائی کی کیا پرفارمنس رہی ہے. کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس اس کے اکارڈنگلی دیے جاتے ہیں. ایک ویسے تو سیٹ ہوتی ہے سیلری لیکن وہ 1 سال کے لیے جب ہم ریوائز کرتے ہیں سیلری کو 1 سال کے بعد تو امپلائی کی پرفارمنس کو انالائز کیا جاتا ہے. اگر اس کی پرفارمنس اپ ٹو مارک ہوگی تو اس کی سیلری کو 1 سال کے بعد انکریز کیا جاتا ہے. تو ECR یا پرفارمنس کے اوپر جو پیز ہوتی ہیں وہ وہی اصل میں پالیسی کو بھی انشور کرتی ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ پالیسی کیا ہے. اینڈ کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے کمپنسیشن دینی ہے, سیلریز کس طرح کی دینی ہے, اور بینیفٹس کا کیا اس کے ایڈیشن میں دینے ہیں. تو کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ سیلری سے ریلیٹڈ ہے. دین کیریئر ڈیولپمنٹ کا جو پارٹ ہے یہ کیریئر ڈیولپمنٹ ہوتا ہی امپلائی کی تھرو آؤٹ ہز لائف ہے. سپوز ایک جگہ پر آپ کو کچھ نئے لوگ ریکوائرڈ ہیں اور آپ نے ان کی ٹریننگ کی, 6 ماہ تک وہ کام کرتے رہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ بھی کریں ساتھ ساتھ. اب کچھ امپلائیز کے پاس اگر ان کے پاس ٹائم ہوگا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹرا ڈگریز لے لیں, کچھ نئی اسکل سیکھ لیں, اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نئے اسکل سیٹ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی ہم لوگ یہ ڈیزگنیشن میں انکریز کریں گے یا سیلریز میں انکریز کریں گے. تو یہ اب امپلائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر آرگنائزیشنس خود سے اپنے امپلائیز کو ٹرین کر رہی ہوتی ہیں کہ 6 ماہ کی مزید ٹریننگ دی جائے ایک امپلائی کو اور اس کے بعد پھر ان سے کام لیا جائے. تو یہ کیریئر ڈیولپمنٹ ہے جو کہ تھرو آؤٹ دی ٹینیور آف لائف آف دی امپلائی یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں. کیریئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک امپلائی کے اینڈ سے بھی ہو سکتی ہیں. آرگنائزیشن کے اینڈ سے کہ انہوں نے ایک مینیجر کو یا ایک امپلائی کو جہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں ایک اچھا امپلائی ہے, اب وہ سوچ رہے ہیں اس کو ایک لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر لے کے آنا ہے کچھ آنے والے عرصے میں, تو اس کی کیریئر ڈیولپمنٹ اس کو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک مینیجریل لیول کو ہینڈل کرنا ہے یا ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ آپ نے آنا ہے تو آپ نے آپ کے اندر کیا کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. اور آپ اس سے ریلیٹڈ کہیں نئی ڈگری لے سکتے ہیں, کہیں پہ آپ ٹریننگز لے سکتے ہیں, یہ اسکل سیٹس ہیں کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ کیریئر ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر امپلائیز کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے اکثر امپلائیز اپنے طور پر یہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ خود سے کرتے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ کا بھی ایک میجر کانسیپٹ آتا ہے ایک ہیومن ریسورس کے اندر, کیونکہ ایک امپلائی کو آپ جب رکھتے ہیں اس کو آپ ایک ہی جگہ پر نہیں ساری زندگی رکھ سکتے, بلکہ ڈپینڈ کرے گا بہت ساری اور چیزوں پہ. اب ریٹین کمپیٹنٹ اینڈ ہائی پرفارمنگ امپلائیز. ریٹین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے جو ہائی پرفارمنگ امپلائیز ہیں جس کے اوپر آرگنائزیشن کا بہت حد تک ڈپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ نے ان کو کہیں نہیں جانے دینا اور ان کے ساتھ آپ نے زیادہ اپنا ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے ریلیشنس کو کیری کرنا ہے. اب یہ سارا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ہم نے پروسیس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے, اس کو ہم لوگ ایک انوائرمنٹ کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. انوائرمنٹ اس کے ارد گرد ہے کہ انوائرمنٹ میں جب دیکھتے ہیں تو ایک کمپیٹیٹر کس طرح سے ہیومن ریسورس کی ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کر رہا ہے, پلس انوائرمنٹ میں کون کون سی لیبر اویلیبل ہے. سپوز ایک آرگنائزیشن نے اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ بنایا ہے اور وہ کسی ایک گاؤں میں, اب وہ اس کی انوائرمنٹ ہے کہ وہاں سے انہوں نے لیبر ہائر کرنی ہے. اب وہاں پر اسکلفل لیبر ہے یا نہیں, اور لیبر کس قسم کی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ہی بیکورڈ ایریا ہے, انہوں نے زمین سستی لے کے ایک سستا یونٹ کے سستی لیبر مل جائے گی, انہوں نے وہ چیز ہائر کر لی ہے لیکن اس کی کاسٹ ان کو بہت زیادہ پڑ رہی ہے کہ لیبر جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے, اسکلفل نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ مورلی اور ایتھیکلی بھی ٹرینڈ نہیں ہے. اس کے اندر وہ جب بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے چرا کے لے جاتے ہیں. یہ مورلی اور ایتھیکلی ان کے اندر کچھ کمیاں ہیں. تو یہ امپلائیز یہ انوائرمنٹ ہے جو اس کے ارد گرد آپریٹ کرتی ہے, اور وہ آپ کی
ڈسیزن کو فرام ون پوائنٹ آف ویو اور اندر پوائنٹ آف ویو آپ کے کسی بھی ہیومن ریسورس کے ڈسیزن کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. تو انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں. کمپیٹیٹر امپلائیز کو کیا پے کر رہے ہیں، کمپیٹیٹرز لیبر کو کیا پے کر رہے ہیں، انڈسٹری کے اندر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اوور آل گورنمنٹ کے کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں، ٹیکس اسٹرکچر کیا ہے، اور ٹیکس کی وجہ سے اپنے امپلائی کو کتنی حد تک بینیفٹ دینا ہے اور کتنی حد تک نہیں دینا، امپلائیز کی سیلریز میں سے ٹیکس کس طرح سے ڈیڈکٹ کیا جائے گا اور کتنے حساب سے ڈیڈکٹ کیا جائے گا، اور ان کو پھر اس کے ریبیٹس کیا دیے جائیں گے اور بینیفٹس کیا دیے جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی جاب. اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ انوائرمنٹ کا پارٹ ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ پروسیس ہے پورا، جو کہ مین پروسیس ہے یہ اس چیپٹر کا اور اس چیپٹر کے جو مین کانسیپٹس میں آتا ہے. اب یہاں سے آپ میرے سے کوئی کویشچن پوچھ سکتے ہیں ابھی تک کا جو. جی